अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं हुमायूं इकबाल लंदन से। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, मुझे लगता है कि मेरे गुज़िश्ता जितने भी चीज़ों पे मैंने बात की है उसमें सबसे ज़्यादा अहम है और जिसकी सबसे ज़्यादा शायद प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, या जेंटलमैन तरीके से कैसे बात करनी है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिराफ लैंग्वेज क्या होती है, जैकाल लैंग्वेज क्या होती है। और मैंने कोशिश ये की है कि इसमें बहुत इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करूं ताकि ये चीज़ें आपके फ्रंट ऑफ द माइंड में रहें और आप क्विकली उसको अप्लाई कर सकें इस सोल्यूशन को। और ये 3 लाइनों के सोल्यूशन है, 3 लाइनें हैं एक तरह से, 3 आप देखेंगे टॉपिक, हर एक का एक एक रेफरेंस है। असल में तो तीनों ही कुरान से ही माखूज हैं, उसकी आगे एक्सटेंशंस हैं, लेकिन उसको आप देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से उसको नाम और लैंग्वेज कुछ लोगों ने, जैसे मार्शल रोजनबर्ग हो गए, उनका हम जिक्र करेंगे, और एकहार्ट टोल हैं जो स्पिरिचुअल टीचर हैं जर्मनी में, बहुत मशहूर हैं आजकल। उन्होंने इसको कंटेम्प्रेरी ज़ुबान में या अल्फाज में इस्तेमाल किया है इन सारी चीज़ों को, और आजकल के लैंग्वेज इस्तेमाल की है ताकि लोगों को समझ लग सके। इसमें टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया कि मुझे ये लगा और ख़ुद एक्सपीरियंस भी हुआ कि हम पॉलिटिकल, रिलीजियस या कोई भी और हीटेड डिस्कशंस में पड़ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ और कलीग्स के साथ, और इतने पुराने ताल्लुक़ इस चक्कर में ख़राब हो रहे हैं, लोगों के लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल। समहाउ कोई हीट ज़्यादा ही जनरेट होनी शुरू हो गई है। इसका भी जिक्र करेंगे, इसमें आप देखेंगे इस डिस्कशन में इसकी वजह भी हम थोड़ी सी क्विकली टच करेंगे उसको भी। तीसरी लाइन इसके सिलसिले में ही है। और एंड पे हम 3 टेक्निकल पॉइंट भी आपसे अर्ज करूंगा डिस्कशन के, जो कि सोल्यूशन के तौर पे, लेकिन असल में ये 3 लाइनें हैं जो आपको कन्वर्सेशन में मदद करेंगी। तो इसमें सबसे पहले है जो कि कुरान से ही माखूज है डायरेक्टली, और उसको मैं बोरो कर रहा हूँ क्योंकि कुरान ने उसको किसी और कंटेक्स्ट में लिखा है, लेकिन मैं उसको उससे मुस्तार लेके इस मसले में उससे उससे हल ले रहा हूँ कि आप अवॉइड करें किसी तरह से, अगर हो सके, इस तरह की डिबेट्स को। उसका तरीका ये है कि आप देखेंगे कुरान ने ये कहा है, वैसे तो वो जाहलों के बारे में कहा गया है और एक और कंटेक्स्ट में है, लेकिन हम इसमें जाहल तो नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि चलें कम समझ रखने वाले या कम इल्म रखने वाले लोगों के साथ डिस्कशन में ना पड़े। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कम इल्म, कम समझ, कोई हर किसी की हर वक्त आप एक बंदे पे लेबल लगा दें कम समझ। ये है कि हर टॉपिक में फ़र्क, आप किसी टॉपिक में ज़्यादा माहिर होंगे, दूसरे को कम इल्म होगा, किसी में आपको कम इल्म होगा और दूसरे का ज़्यादा उसमें नॉलेज होगा। तो हर बंदा हर चीज़ में हर वक्त तो महारत हासिल नहीं रख सकता। तो इस सिलसिले में ये मैंने कहा है कि मतलब एज सच जाहिल एज अ लेबल नहीं लगा देना खुदा के लिए किसी बंदे पे, लेकिन उस मौजू पे अगर आपको लगता है कि आपके पास इल्म ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, या कई दफ़ा लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होता है जो हर बंदे का नहीं होता, वो किसी तकलीफ से गुजरा है किसी मामले में, किसी पॉलिटिकल लीडर्स के सिलसिले में, किसी रिलीजियस मामले में या किसी चीज़, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हर दूसरे बंदे के पास तो नहीं हो सकती। वो तो उसकी अपनी, जहाँ जिस तरह पंजाबी में कहते हैं राह पे जाने वाह पे जाने, तो आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते उस तरह के बंदे की जो इन्फॉर्मेशन या जो उसका एक्सपीरियंस है उसको। तो बहरहाल जो भी वजह बने, आप कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है कि दूसरा बंदा आपकी बात नहीं समझ पाएगा तो अवॉइड करें। कुरान कहता है कि भाई अस्सलाम वालेकुम कहें और आगे बढ़ जाएं। तो मैंने ये वहाँ से मुस्तार लिया। इससे मुतसल ही ये एक और बात है इसी फ़लसफ़े से कि अगर डिस्कशन हो जाए, अगर अवॉइड नहीं कर पाते, डिस्कशन हो जाए, या आपको ना भी पता हो कि भाई इल्म का क्या सिलसिला है या कैसे है, कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं, तो ये ज़रूर जहन में रखें कि कभी भी कन्विंस करने की कोशिश ना करें खुदा के लिए किसी को भी। ना आप ये ख्वाहिश रखें दिल में कि भाई आप ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे को आपने कन्विंस करके उठना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आपका ये मुद्दा होना चाहिए कि भाई आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ख्यालात का इजहार कर देना है, फिर दूसरे का सुन लेना है,
ٹھیک ہے. اور آخر میں ہم ٹیکنیکل پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ بہترین طریقے سے کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ 3 لائنوں میں ہم بیان کر دیں گے. لیکن مین یہ ہے کہ کنونس کرنے کی کوشش نہیں کرنی کسی کو, بس اپنا خیالات کا اظہار کرنا ہے, بس دیٹس اٹ. اور اس کے بعد آپ نے دوسرے بندے کا سن لینا ہے, یا پہلے اس کا سن لینا ہے پھر اپنا بیان کر دینا ہے. کیونکہ آج کل بڑا مشکل ہے, یہ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے, پھر مارکیٹنگ کے ٹولز اتنے پبلک ہو گئے ہیں کہ لوگ اس کو پالیٹکس میں, ریلیجن میں اور ہر طرح کے دوسرے ٹچی پوائنٹس میں یا ٹاپکس پہ آپ کو وہ یوز کر رہے ہیں. اس میں سے فیکٹ کو علیحدہ کرنا پروپیگنڈے سے بڑا مشکل کام ہے, اس کو بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. ہر کسی بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آج کل, روزی روٹی کمانی مشکل ہوئی ہے, نہ کوئی کرنا چاہیے اس کا کوئی پریکٹیکل آپ کو ایز سچ فائدہ بھی کوئی نہیں. تو اس لیے فیکٹس کو ڈفرینشیٹ پروپیگنڈا, تو اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ بس اپنا مدعا بیان کریں. ہو سکتا ہے دوسرا صحیح کہہ رہا ہو, یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے دوسرا ٹھیک کہہ رہا ہو, لیکن آپ کی یہ سمجھ ہے جو ہے بس ہے ٹھیک ہے. اس میں وہ بھی ایک بڑا, ویسے تو ڈیپ سائیکولوجیکل ڈبیٹس بہت لمبی چوڑی الگ سے ایک پورا موضوع ہے, لیکن سمپل طریقہ استعمال کرنے کا, اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ وہ جو بڑے پرانے بچپن میں وہ کہتے تھے کہ 2 بندے اپوزٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں, زمین پہ 6 لکھا ہے, تو ایک کو وہ 9 نظر آئے گا. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اگر آپ سمپلسٹ فارم آف ایکسپلین, تو دوسرے کو وہ 9 نظر. اب دونوں اپنی جگہ بالکل 100%, 100% درست ہیں, مگر دونوں بالکل فرق باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ریلیٹیوٹی کے جو کنسیپٹس ہیں, اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کنورسیشن میں بھی لے کے ہیں. تو 2 باتیں پہلے پوائنٹ میں, ایک یہ کہ بھی اوائڈ نہیں کر سکتے تو کنونس کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح جو ہے یہ ڈیموکریسی بھی ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ فلرش کرتی ہے کہ بھی پھر پولیٹیکل لیڈرشپس بھی یا پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, یا ریلیجنز بھی زیادہ سے زیادہ کراس سیکشن آف لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ وہ ان کو کنونس کر سکیں اپنے طور پہ, ان کو وہ کر سکیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے تو ان کے ساتھ اس طرح کا زد و کوب کریں. زبانی کلامی بھی, جو کہ بعد میں دوسرے فزیکل میں بھی ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز بھی لوگوں نے شیئر کی, تو یا بھائیوں سے لڑائی شروع ہو گئی ہے, یا دوستوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو پلیز یہ کنونس کرنے کا یہ ایک اصول بنا لیں آپ اپنا, اور دوسرے بندے کو بھی کہہ دیں کہ یار کنونس کرنے کے لیے نہیں کرنا, بس آپ اپنا پوائنٹ آف ویو, میں اپنا بیان کروں گا. اچھا, یہ ہو گیا پہلا. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مین اس ساری ڈسکشن کا وہ لب لباب ہے, وہ ہے نان وائلنٹ کمیونیکیشن, جو کہ قرآن بھی بہت دفعہ اخلاقی درس دیتا ہے, بات کرنے کا طریقہ اور خوش اخلاقی اور سارا کچھ. اسی کی ایکسٹینشن وہیں سے مستعار لے کے پروفیسر مارشل روزنبرگ ہیں, بہت مشہور امریکن جوئش تھے, یہ اپنا جو سائیکالوجسٹ, اب ڈیتھ ہو گئی ان کی, لیکن ان کی ایک بک ہے نان وائلنٹ کمیونیکیشن کے نام سے, جو شاید دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور اس کا اگر میں 7 نکالوں ایک لائن میں, تو وہ ان کی یہ ڈسکوری تھی, جراف لینگویج کا نام دیا, اور چیکال لینگویج. اب جراف لینگویج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھی آپ نے, وچ از پازیٹیو لینگویج, کہ آپ نے ٹاپک پہ رہنا ہے جب بھی بات کرنی ہے, بالکل بھی کسی لمحے اشاروں کنایوں میں بھی دوسرے بندے کی ذات پہ حملہ نہیں کرنا, بالکل بھی. یہ آپ اپنا اصول بنا لیں, اور دوسرے بندے کو بھی بتا دیں کہ بھی ذات پہ نہیں آنا, پرسنل نہیں کوئی بات کرنی کسی پہ بھی. آپ نے ٹاپک پہ رہنا ہے, چاہے وہ کوئی ریلیجن کی بات ہے, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہے, یا پالیٹکس کی بات ہے, کسی پولیٹیکل کوئی فلسفی کی, یا کوئی ایکٹ ہوا ہے اس کی بات, اس پہ رہیں, پرسنل نہ جائیں بالکل بھی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, آپ نوٹ کریں گے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں لگتی اور وہ پرسنل بات کی طرف نکل جاتے ہیں. مثلا اب وہ ان کو یہ لگے گا کہ بھی یہ کہنا تو کوئی ایسا بے خیالی میں کہ تم تو ہمیشہ اس کو سپورٹ کر, اب یہ پرسنل ہو گئے آپ, ٹھیک ہے, یہ دس از پرسنل. یہ پھر جیکال لینگویج, اس کو ہم کہتے ہیں, یہ ساری جیکال لینگویج ہے جو پرسنل اس کی طرف. اب کیا ہوگا کہ دوسرا بندہ اس کو پہلے تو ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو کہ میں تو ہمیشہ ایسے نہیں, اس کو لگے گا کہ آپ نے باعث کا لیبل اس پہ, تو اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنے فائٹ اینڈ فلائٹ اس کا آن ہوگا, اور وہ آپ کے اس پہ فلاز پہ اٹیک کر دے گا فوراً ہی. وہ اب ہر بندہ اپنی طرف سے, آپ نے یہ سوچ کے کیا ہوگا کہ بھی آپ تو بڑا پازیٹیو کام, آپ فلا بتا رہے ہیں دوسرے کا,
اصل میں آپ بڑی سائیکولوجیکل ڈیپ ڈائیو کر کے دوسرے بندے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اٹ نیور ورکس پازیٹیولی، نیور ایور. اور یہ 90% آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسئلے جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں ڈسکشنز کے دوران، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، قریبی عزیزوں بھائیوں میں، وہ اس پوائنٹ سے آپ نوٹ کیجیے گا. واٹس ایپ پہ آپ تو ریکارڈ ہو رہی ہوں گی کنورسیشن، آپ اس میں دیکھ لیں جا کے پیچھے کہ اچانک کسی بندے نے دوسرے پہ پرسنل، اور وہ ہوگا بنائی نہیں، شروع بنائی نہیں اس سے لگتا ہے جو اپرنٹلی ظاہری طور پہ بنائی، لیکن وہ ہوتا پرسنل ہے. اور دوسرا بندہ اس کو اسی طرح سے ایک اور پرسنل وہ پھر اس پہ اٹیک کر دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے پازیٹیو فلا کے طور پہ یا ریئیکٹیو ہو کے اس کو بیان کر دیتا ہے. تو اور پھر وہ پہلے بندے کو برا لگتا ہے، اس کو پہلے والا برا نہیں لگ رہا ہوتا جو اس نے کیا ہے فار سم ریزن، اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا لیکن یہ نہیں. اور کئی لوگ شرارت کے طور پہ بھی کئی دفعہ کم عقلی میں یا کم فہمی میں، یا ان کو ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ بڑی زیادہ وہ انہوں نے کی ہوتی ہے لیڈر کے ساتھ یا اپنے اس موضوع کے ساتھ یا ان خیالات کے ساتھ، تو وہ ان کے پاس اصل میں کوئی لاجک یا وہ نہیں، ان کو اس وقت نہیں یاد آتا یا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے پھر دوسرے پہ ذاتی اٹیک بھی شروع. تو یہ بھی بہرحال وچ ایور وے اٹ کمز ٹو، کوئی بھی وجہ بنے، اگر آپ ذات پہ اتریں گے تو دوسرا بندہ بھی آپ کی ذات پہ اترے گا، اور وہ پھر اب بات بڑھنی شروع ہو جائے گی، اور یہ ڈیفینیٹلی لڑائی جھگڑے یا بیڈ ٹیسٹ میں کنورٹ ہو جائے گی. تو بالکل جراف لینگویجز کے اسٹیئنگ آن دا ٹاپک، جو کہ آپ دونوں جو کنورسیٹ کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ دا ٹاپک. ہاں اگر آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں تو یہ آپ کا آکوپیشنل ہیزرڈ ہے کہ آپ کی ذات کے متعلق بات ہوگی. جس طرح کہ سرجن ایک ہے، اس کا آکوپیشنل ہیزرڈ ہے کہ بھی اس کو بیماری لگ سکتی ہے، کوئی نیڈل پرک ہو گئی، کوئی خون کے چھینٹے کہیں اوپن زخم پہ یا منہ پہ یا کہیں پڑ گئے، تو وہ اس کو یہ HIV ایڈز سے لے کے ہیپیٹائٹس سے لے کے خدا نخواستہ کئی موذی بیماریاں لگنے کا، اب یہ اس کا آکوپیشنل ہیزرڈ ہے جو اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا مینٹلی، اس کے اوپر پریکاشنز لیتا ہے لیکن اس کو اوائڈ نہیں. تو پولیٹیکل لیڈر کا یہ ہے، اسی طرح فوجی کا یہ ہے کہ بھئی وہ اس کو جان جا سکتی ہے، زخمی ہو سکتا ہے، یہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے. ججوں کا یہ ہے جیسا مہذب معاشروں میں کہ ان کی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے ان کو کنٹروورسی سے بچنے کے لیے. ان کی جو ہوتی ہے اسکروٹنی یا کہہ لیں، یا ان کی ویلتھ کی نظر عام لوگوں سے 100 گنا زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ کریڈیبلٹی افیکٹ نہ ہو. عام بندہ اگر تھوڑے موٹا ادھر ادھر کر بھی لے چھوٹا موٹا تو اس کو اتنا نہیں، لیکن ججوں کو بہت زیادہ سختی، ان پہ سخت سزائیں اور سخت ان کے رویہ چھوٹی بات پہ، کیونکہ ان کا یہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے. تو بہرحال پولیٹیکل لیڈر نہ ہوں، جو پبلک پوسٹ ہولڈر نہ ہوں، ان کی ذات کے بارے میں آپ بالکل آپس میں اس طرح کا کوئی بالکل وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ جراف لینگویج کہ اسٹے آن دا ٹاپک، جیکال لینگویج کہ آپ ذات پہ اترتے ہیں اور وہاں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اسی سے متصل دوسری بات یہ ہے کہ خیالات کو اپنی پرسنالٹی سے اپنے آپ سے نہ جوڑیں، کہ وہ یہ ہے کہ بھی اگر آپ کے کوئی بندہ خیالات ریجیکٹ کر دیتا ہے یا وہ نہیں سنتا یا نہیں مانتا، پہلے تو کنونس کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی نہیں ایگری کرتا تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کر رہا. جیسا ایکہارٹ ٹول کہتا ہے کہ بھئی یو آر ناٹ یور برین. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے ذہن میں کہ بھئی آپ کے خیالات ہیں، خیالات بدلتے رہتے ہیں، آپ کی انفارمیشن آ جائے گی یا دوسرے کے پاس مزید انفارمیشن، چاہے وہ سورس پرسنل ایکسپیرینس کی شکل میں آئے، کتابیں پڑھنے سے یا ویسے جیسے بھی، تو خیالات بدلتے رہتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں بھی کہتے ہیں لوگ کہ جس طرح وہ اس میں تھے پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے چینج کی، بہرحال اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں. تو چینج خیالات آپ کے بدلتے ہیں. تو آپ اور آپ کے خیالات دو فرق چیزیں ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں بھی رکھتا تو وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کر رہا اور نہ کرنا چاہیے. دوسرے بندے کو یہ ہے کہ وہ بھی خیالات کی بیس پہ آپ ججمنٹل نہ ہو، آپ اس بندے پہ لیبل نہ لگا دیں پلیز خدا کے لیے. انہیں وہ بندہ الگ چیز ہے، اس کے خیالات الگ خیالات. تو یہ دو اصل میں نقطہ وہی ہے کہ پرسنل نہیں لے کے جانا کسی بھی طرح سے، ٹاپک پہ نہیں، جراف لینگویج. اور یہی مارشل روزنبرگ نے نان وائلنٹ کمیونیکیشن، اگر آپ پڑھیں کافی ضخیم تھوڑی کتاب ہے، لیکن اس میں مدعا اینڈ پہ یہ ایک لائن کا میں مطلب اگر 7 نکالوں تو میں یہ نکالتا ہوں. اچھا اب یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہم اگر اس کے ایک سٹیپ میں نیچے چلا جاؤں کہ یہ وجہ کیا ہوتی ہے
کیوں گرمی یا ہیٹڈ ڈسکشنز کیوں بن رہی ہیں آج کل، اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہیں، بہت زیادہ، چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ پہ ہو جائیں، پولیٹیکل ہو جائیں، یا جنرل دوسری ڈبیٹس میں دیکھا، اس میں مجھے یہ لگا کہ پیچھے انگزائٹی اور فیئر کا فیکٹر بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. اس میں اکنامک پرابلمس بھی ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت اکنامک کرنچ چل رہا ہے. اس کی خیر فردر وجوہات ہم ایک الگ ٹاپک ہے کہ بھئی اگر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ لا آف ڈیمنیشن ریٹرنز کی بات کر رہے ہیں یا یوٹیلیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ماڈرن ورلڈز جو کلیپس کرتی جا رہی ہیں، تو وہ بھی بیچ میں، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، لیکن اکنامک بہرحال افیکٹ کرتی ہے لوگوں کو، پریشانی ہے اس وقت، انگزائٹی ہے، تو وہ سارا کچھ. لیکن اگر آپ اس کا بیچ میں آپ دیکھیں گے تو ایکہارٹ ٹول یہ کہتا ہے، قرآن بھی ہمارا اصل میں توکل کی شکل میں یہی بات کرتا ہے. اور اس نے صرف ایکہارٹ ٹول نے یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ماڈرن کنٹمپریری زبان، اس کو ایکسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دے دیا ہے، کہ وہ اظہار یہ آج کل کے زمانے کے حساب سے اس نے کہا ہے پاور آف ناؤ، کہ ابھی میں زندہ رہیں، اس لمحے میں زندہ رہیں، نہ پیچھے کا سوچیں، پاسٹ کا جس طرح قرآن شریف بھی بڑی دفعہ میں، اور نہ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ ہلکان ہوتے رہیں سوچ سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے. توکل اللہ تعالیٰ، ابھی اس لمحے میں زندہ رہیں، اس لمحے میں کوئی غلط کام نہ کریں، آپ اپنا صحیح طرح سے کوئی رشوت دیں نہ لیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ کسی کو ناجائز تنگ کریں، تو آپ کا فیوچر 100% ٹھیک ہے، سیکیور ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ریلیجس پولیٹیکل لیڈرز یہ آپ کو سروائیول انسٹنکٹ آپ کا ٹریگر کر دیتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ کہ مارے گئے، لٹے گئے، آپ نے نہیں بچنا، آپ تو بس گئے. وہ ان کا اس میں فائدہ ہے، آپ کا سراسر نقصان ہے یہ سارا. وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کا فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ، سروائیول انسٹنکٹ ٹریگر کر کے پھر چلاکی کے ساتھ اس کو اپنے آپ سے جوڑ دیتے ہیں کہ پھر ایک ہی بچنے کا طریقہ ہے، وہ میں ہوں یا میرے یہ خیالات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ساری انگزائٹی، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ، آپ کو کینسر کا رسک زیادہ، آپ کو سٹریس، آپ کی ساری 100 طرح کی بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں. اور یہ ڈیبیٹس میں الگ پرابلم کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میں نے تو پھر کنونس کرنے پہ آپ چل پڑے، آپ کو لگتا ہے کہ بس مارے گئے، لٹے گئے اگر یہ نہ ہوا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. توکل کریں، اپنا کام اس وقت جو آپ کر رہے ہیں، پاسٹ کا نہ سوچیں، جس طرح ایکہارٹ ٹول بھی کہتا ہے قرآن شریف بھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس میں اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کا بس معافی تلافی کریں، اور ابھی لیکن کام ٹھیک کریں، اس وقت جو اس لمحے میں زندہ رہیں، پاور آف ناؤ، کہ ابھی میں زندہ رہیں. فیوچر کا 90% آپ کے مسئلے، چوریاں چکاریاں یا لالچ یا جو بھی ہے، وہ فیوچر سیکیور کرنے کے چکر میں لوگ لگ. تو بہرحال پاور آف ناؤ، ابھی میں زندہ رہیں، توکل کریں اللہ تعالیٰ پہ. اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کے اور ریلیجس لیڈرز کے یہ جھانسے میں آنے سے بچیں خدا کے لیے. کچھ نہیں ہونے جا رہا. آپ سے سوال قیامت والے دن بھی یا آپ کے بارے میں ہونا ہے، کوئی پاکستان کے بارے میں، کوئی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ اس نے یہ کیوں کر دیا یا فلانے نے. آپ نے اپنے بارے میں جواب دینا ہے، جو میری سمجھ ہے. بہرحال ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، بہرحال سمپل سی انڈرسٹینڈنگ میں نے پریکٹیکل سی رکھی ہوئی ہے. تو اس کے سلسلے میں مجھے ایک چھوٹا بھائی میرا ہے یاسر، پاکستان پچھلی دفعہ میں گیا تو اس نے بڑی اچھی پریکٹیکل ٹپ دی. انہوں نے کہا جب مجھے پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو میں اونچی سے کہہ دیتا ہوں اللہ دے حوالے، باقاعدہ کہہ کے بول کے. اور واقعی میں نے دیکھا، میں نے بھی یہ کرنا شروع کیا، اللہ دے حوالے، بس یہ کہہ دیں اور واقعی اللہ کے حوالے کر دیں. اس کے بعد آپ جو کر سکتے ہیں وہ بس کر رہے ہیں، اور وہ کرتے رہیں، ٹھیک طرح سے کام کریں، جو اللہ نے کہا ہے اس کی باتوں کو مانیں، سمپل سی جو. اور یہی چیز ایکہارٹ ٹول کہتا ہے. اس نے سائنٹیفک طریقے سے یہی بات کہہ دی ہے. سائیکالوجی کا اس کو کافی زیادہ علم ہے اور کافی مشہور ہے آج کل، جرمن سائنٹسٹ، آپ چیک بھی کر لیجیے گا. تو یہ بس یہ 3 لائنوں کا سلوشن ہے. اوائیڈنس، اور اگر اوائڈ نہیں ہوتا تو کنونس کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسرا ہے کہ جراف لینگویج، ٹاپک پہ رہیں، پرسنل نہ ہوں، چاہے ظاہری طور پہ آپ کو نہ بھی لگے کہ بھی آپ پرسنل ہو رہے ہیں. آپ کئی دفعہ کئی چلاکی سے لوگ انڈائریکٹ ٹونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انڈائریکٹ مسئلہ ہے، تو وہ بھی بالکل فضول سی بات ہے کہ اگر دوسرے بندے کو سمجھ ہی نہیں لگی تو آپ کا ویسے ہی ضائع گیا. اور اگر اس کو سمجھ لگ گئی ہے تو وہ برا منائے گا، تو وہ پھر وہی پرسنل وہ شروع ہو جائے گی. تو پلیز اس طرف جائیں نہ، مدعے پہ رہیں، ٹاپک پہ رہیں، اس پہ کنونس کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر کوئی اس چیز کو نہیں مانتا تو پہلا اصول پہ چلے جائیں، اوائڈ، السلام علیکم کہیں اور آگے رستہ لیں اپنا. اور تیسرا یہ ہے کہ بھی انگزائٹی اپنی ریڈیوس کریں، فیئر ریڈیوس کریں، پاور آف ناؤ، ابھی میں زندہ رہیں، ابھی خوش رہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رزق دے دیا، رزق اللہ کے حوالے ہے. پچھلے دنوں ایک دوست نے بڑی اچھی
ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی کہ کسی نے 46 ڈیز کے لیے ایک گھونسلے بنانے کا ایک ریکارڈنگ کی ہے کہ چڑیا کیسے ایک ایک دن کا لا کے جمع کر رہی ہے، پھر وہاں پہ وہ اس نے جمع کرنے کے بعد اس نے انڈے دیے، اس پہ انڈے سے بچے نکالے، اور پھر بچوں کو لا کے وہیں پہ اس گھونسلے میں کھانا دے رہی ہے ہر بچے کو، اور پھر وہ بچے اڑ کے جا رہے ہیں، 46 ڈیز کا ایک سائیکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق آپ کا اسی طرح اللہ دیتا ہے، ہر جگہ ہر کسی کو دے گا۔ یہ پولیٹیکل لیڈرز اور ریلیجیس لیڈرز کے یہ جو آپ کا سروائیول انسٹنکٹ انہوں نے ٹریگر دبا دیا ہوا ہے، بٹن دبا دیا ہوا ہے، اس سے نکل آئیں خدا کے لیے، یہ بالکل آپ کو تباہ کر دیں گے، مفت کی انگزائٹی۔ اپنا کام اس وقت جو آپ نے کرنا ہے وہ ٹھیک طرح سے کریں، خوش رہیں، خوش اخلاقی سے بات کریں، لوگوں کو کسی کو ناجائز تنگ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور رشوت دیں نہ لیں، نہ کوئی غلط کام کریں، بس دیٹس اٹ، سمپل، اور آپ کا فیوچر سیکیور ہے، کوئی کہیں نہیں گیا۔ اب آخر میں 3 ٹیکنیکل پوائنٹس ڈسکشن، اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈسکشن کرنی ہے تو اب ٹائم فکس کر لیں کہ بھئی یہ 2 منٹ ایک بندے کے ہیں، 2 منٹ دوسرے کے ہیں، 3 ہیں یا 4 یا 5، جو بھی آپ نے کرنا ہے، بس وہ اس دوران دوسرا نہیں بولے گا، چپ کر کے سنے گا، اور پھر دوسرا جب بولے گا تو پہلا نہیں کچھ اس میں انٹرپٹ کرے گا، اور ایک ایک باری اگر اور دینی ہے تو پوائنٹ لکھ لیں کہ بھئی جو کوئی کسی نے کلیریفائی کرا، اور کنونس کرنے کی بالکل کوشش نہیں کریں، صرف اس دوران اپنے خیالات، اور یہ کہہ دیں بے شک کہ بھئی یہ میرے خیالات ہیں، آپ اس سے بے شک آپ کو اجازت ہے آپ اس سے مختلف رائے رکھیں۔ ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی ٹرن فکس ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی کس نے پہلے بولنا ہے، کس نے۔ آج کل ویسے اگر آپ کنونس کرنے کا نہیں سوچتے تو ڈزنٹ میٹر، ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں، پہلے بولنے کے اپنے کچھ فائدے ہیں، بعد میں بولنے کے اپنے کچھ فائدے ہیں، تو جو بھی آپ یا ڈیسائیڈ کر لیں، ٹاس کر لیں، کوائن کر جیسے بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد موو فارورڈ کر جائیں کہ بات جب ایک دفعہ ہو جائے تو بس موو فارورڈ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو ہے کہ کنسٹرکٹیو ڈبیٹ اگر کرنی بھی ہو تو کنسٹرکٹیو اس پہ کریں، مسئلہ نہ بتائیں، مسئلے کا حل بتائیں، حل کے ساتھ لے کے آئیں، اور اس کی جو ٹینجبل سولوشنز جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکتے ہوں، جو آج کل کی ریئل لائف کے متعلق وہ ہوں۔ تو بس میرا خیال ہے کہ اتنا ہی آج کی بات تھی، اللہ کرے کہ یہ آپ لوگوں کو پسند آئے، میرے تو خیال میں بہت یوزفل ہے، باقی اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور ہمیں سیدھے سچے کھرے رستے پہ لے چلے۔ اگر یہ پسند آئے تو پلیز اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔